बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रमज़ान मुबारक जारी है। रमज़ान के रोज़े भी रख रहे हैं, नमाज तरावी भी पढ़ रहे हैं, कुरान करीम की तिलावत भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें गुनाहगार लिखा जा सकता है। उसकी वजह यह है कि कुरान करीम का जो मकसद है हमने उसे पूरा नहीं किया। कुरान करीम का क्या मकसद है, किस लिए अल्लाह ताला ने उसे नाजिल किया है, ये इसके बारे में अल्लाह ताला ने खुद कुरान करीम में फरमाया, किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुल लियद्दब्बरू आयाती, कि हमने ये बाबरकत किताब इसलिए नाजिल फरमाई है ताकि इसकी आयात पर तदब्बुर करें। कल रोज़े क़यामत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिकायत करेंगे अल्लाह ताला के हुज़ूर और फरमाएंगे, वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा, ए मेरे रब, मेरी कौम ने जो है कुरान को छोड़ रखा था। तो कुरान से एराज़ की एक सूरत क्या है, तदब्बुर है। तो तदब्बुर जो है ये फरीज़ा है। अफसोस ये है कि आज हम नमाज तरावी चाहे 8 रकात पढ़ें चाहे 20 रकात पढ़ें, हमें सिर्फ तादाद पूरी करने की पड़ी होती है कि बस तादाद पूरी हो जाए, लेकिन तदब्बुर जो है वो हमारा उसका फुक़दान होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन तरावी पढ़ाई थी और तरावी जो है वो सहरी तक जाती थी जो है, ठीक है। जब रसूल हम 3 दिन पढ़ाई तो उनमें तादाद का कहीं नहीं लिखा कितनी रकात पढ़ाई थी रसूल सब ने जो है ना, किसी ने भी जो है किसी सहाबी से उसका जिक्र नहीं आता। बस रसूल सब ने ये फरमाया था कि 2-2 रकात आपने पढ़नी है, ठीक है। चाहे आप 100 रकातें पढ़ लें, 200 रकात पढ़ लें, लेकिन तदब्बुर के साथ जो है। तो वह तदब्बुर के साथ हम क्या होता है, तदब्बुर के साथ जब आप तिलावत करेंगे तो आपको एक एक आयत के ऊपर गौर करना होगा, रोने वाली आयत के ऊपर जो है रोना होगा, और बशारत वाली आयत के ऊपर जो है, खुशखबरी वाली आयत के ऊपर दुआ मांगनी होगी, ठीक है। और उसको जो है दिल से पढ़ना होता है। तो तदब्बुर जो है वो एक पूरा इल्म है, एक पूरा फ़न है। और इसका फ़ायदा क्या है, ये तदब्बुर जो है आपको तमाम उलूम और मारिफ की कुंजी खोलता है। कुरान करीम अगर आप तदब्बुर के साथ पढ़ते हैं तो आपके पास तासीर की ताकत होगी, पावर होगी, कुरान की पावर, और ये अल्लाह ताला की पावर है। तो ये चीज़ जो है आज फुक़दान है। आज हमारे नज़दीक क्या है, हमने बस बस तब किसी भी जो है कुरान करीम जो है बस सरसरी तर्जुमा पढ़ लें या दौरा तफसीर में शामिल हो जाएं, या जल्दी जल्दी नमाज तरावी पढ़ें। और नमाज तरावी भी हम इस तरह पढ़ते हैं कि बस रकातें गिनते हैं कितनी जल्दी ख़त्म हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन तदब्बुर जो है ये एक मेन मकसद है। कुछ नहीं हम कुरान करीम की चंद आयात, सारी आयत नहीं, चंद आयात तदब्बुर के साथ पढ़ लें तो ये ज़्यादा अफजल है पूरा कुरान मुकम्मल पढ़ने से जो है। यही वजह है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कुरान करीम हिफ्ज़ करने को फ़ौक़ियत नहीं दी थी। वो हाफ़िज़ कुरान नहीं थे, लेकिन उन्होंने तदब्बुर को अहमियत दी थी। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो है 12 साल के अंदर सूरह बकरा पढ़ी, 12 साल में। ये नहीं कि उन्हें अरबी नहीं आती थी, अरबी भी आती थी, अहकाम समझते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद देख लें, सारा दिन में सिर्फ 10 आयात पढ़ाते थे, 10 आयात, और उनमें जितने मानी अहकाम होते थे वो सारे पढ़ाते थे और उन पर अमल सिखाते थे जो है। लेकिन अलमिया यह है कि आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को हमने जो है गुंजाइशें निकाल के वो साथ, हम ये नहीं कहते कि वो लोग जो कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन ये ज़रूर हम कहते हैं कि अगर तदब्बुर को छोड़ा हुआ है। अब देखें तजवीद क़िराअत पे कितना ज़ोर है। तजवीद क़िराअत का असल मकसद जो है वो तदब्बुर है। अब तजवीद क़िराअत का मकसद ये नहीं है कि आप जिस तरह म्यूज़िक के ऊपर जो है लहन व मकामात पढ़ते हैं तो उस तरह लहन व मकामात पढ़ें, जैसा कि लोग कर रहे हैं। इस तरह मिस्र के अंदर जो है बाकायदा कुर्रा को गिरफ्तार भी किया जा रहा है इसी वजह से जो है। तो असल मकसद था तदब्बुर जो है। और सैयदना हुदैफा रज़ी अल्लाह अन्हु के क्या कहते हैं कि तदब्बुर के वो उसको मुनाफिक उन्होंने करार दिया कि जो वाव भी अदायगी में ना वाव छोड़ता है, बिल्कुल सही अदा करता है, कोई भी यानी तजवीद की कोई गलती नहीं करता, लेकिन वो कुरान इस तरह पढ़ता है, उसमें तदब्बुर नहीं है। तो वो इस तरह है जिस तरह जो है वो गाय का चारा जो है ना, वो जो गाय चारा खाते हुए मुँह चलाती है ना, तो उस तरह उसका वो है। तो इसी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में से जो है अक्सर कारी जो है कि मेरी उम्मत के ज़्यादातर मुनाफिकीन जो है वो कुर्रा हज़रात होंगे। तो ये सारी बातें हैं, इन चीज़ों ने मुझे भी झंझोड़ा था जिस तरह आप झंझोड़े होंगे। तो फिर मैंने अल्लाह ताला की तौफीक से जो है कुरान करीम का तदब्बुर किस तरह किया जा सकता है, उसके क्या हकाम हैं, किस तरह हम उसको तदब्बुर को जो है अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने तदब्बुर से दम किया है, शयातीन भी उसके आगे नहीं टिक सकते जो है ना। और कुरान की जो तासीर है, ठीक है, हर चीज़ के अंदर, और कुरान का हर इल्म जो है, किसी भी फील्ड का अगर आप इल्म लेना चाहते हैं ना, अगर आपको तदब्बुर आता है, तदब्बुर की चाबी आपके पास है, तो कुरान से आप वो इल्म निकाल सकते हैं। कोई इल्म भी जो है,
یہاں تک کہ میڈیکل کا بھی جو علم ہے یا کسی بھی چیز کا علم ہے، آپ کو اس کے احکام اصول آپ کو قرآن سے مل جائیں گے جو ہے نا۔ تو الحمدللہ جو ہے یہ 15 سال کی محنت تھی، تو اس کے اندر جو ہے یہ ہم نے روح القرآن انسائکلوپیڈیا جو ہے وہ مرتب کیا ہے۔ یہ روح القرآن انسائکلوپیڈیا جو ہے اس کے اندر جو ہے ایک پارہ جو ہے تدبر کے ساتھ میں نے پڑھا، اور 150 کتابیں جو ہے 150 عربی امہات الکتب تفاسیر کے ساتھ جو ہے اسے لکھا۔ اور ایک مزے کی بات بتا دوں کہ آج تک جتنے بھی اردو ترجمے ہوئے ہیں، تفاسیر لکھی گئی ہیں، ان میں ہر لفظ کا ترجمہ الگ الگ کیا گیا ہے، یعنی لفظ ایک ہی ہوتا ہے اور اس کا ترجمہ ہر جگہ پہ الگ الگ کیا گیا ہے۔ تو ہم نے یہ کیا کہ ہر لفظ کا جو ایک لفظ ہے اس کا ترجمہ ساری جگہوں پہ ایک ہوگا، بدلا نہیں جائے گا، کیونکہ وہی لفظی ترجمہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے اس کا جتنا یعنی جو قریب تر اس کا معنی آتا ہے اردو کے اندر، ہم نے اس کو لے لیا اور سب جگہوں پہ اسی کو استعمال کیا۔ اور بریکٹ کے اندر جو ہے وہ سیرت نبوی، اپنی طرف سے نہیں، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، نہ اپنے مسلک کی طرف سے، کسی مسلک کی ہم نے حمایت نہیں کی، جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے، تابعین سے، تبع تابعین سے ترجمہ و تفاسیر منقول تھے، ان سب کو ہم نے ایک جگہ جمع کر دیا۔ ہم نے یہ نہیں کیا ایک کا لے لیا دوسرا کا چھوڑ دیا جو ہے۔ تو یہ قرآن کریم ہے، روح انسائکلوپیڈیا ہے، اور سچی بات ہے کہ میں اس کی جو ہے صرف اور صرف ان لوگوں کو دیتا ہوں جو لوگ جو ہے تدبر کے ساتھ واقعی قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، یا آگے قرآن پڑھانا چاہتے ہیں، یا دورہ تفسیر کروانا چاہتے ہیں، یا کسی کو دم کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی یہ علم سیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ تدبر وہ نعمت ہے، اگر یہ جو مل جائے، امام ابن قیم کہتے ہیں اس سے بڑی لذت کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مفسرین قرآن کہتے ہیں یہ مفتاح العلوم والمعارف ہے، تمام علوم اور معارف کی کنجی ہے، اور یہ فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ خود دعوت دیتا ہے کہ قرآن پہ تدبر کرو، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے، کیا ان کے دل پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ اب تدبر جو ہے اس کے ساتھ ترجمہ آپ لکھیں تو ایک ایک آیت کے اوپر آپ کو پڑھنا پڑے گا، ایک آیت بھی آپ ایک دن میں پڑھ لیں بڑی بات ہے، یعنی آپ ایک آیت کو پڑھ کے اس کے معنی کو اپنے دل میں اتاریں، سوچیں، غور فکر کریں، اس پہ تدبر کریں، ان کو آپس میں ملائیں، جوڑیں، ٹھیک ہے، اس میں سے ایک معنی اخذ کریں، تو کتنی چیزیں، یعنی ہر دفعہ آپ پڑھیں گے تو ہر دفعہ نئے معنی استنباط کریں گے آپ، یہ تدبر کی پاور ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ الحمدللہ ہم نے تدبر کے منہج کے اوپر جو ہے نا یہ کام شروع کیا تھا، اور ایک پارہ الحمدللہ جو ہے ہم نے تدبر کے ساتھ جو ہے گائیڈ لائن کے طور پہ یہ ساتھ دیا ہے کہ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اس طرح دیکھ کے سیکھ لے تدبر کو جو ہے، تو اس کی مدد سے پڑھ سکتا ہے۔ پھر رنگوں کی مدد سے ہم نے پھر ان کو سب کو جو ہے وہ الگ الگ کیا ہوا ہے جو ہے۔ تو الحمدللہ یہ جتنے بھی مسالک کے ہیں اور ان سب کے علماء نے اسے دیکھا ہے، پڑھا ہے، اور اس کے اوپر تقریر لکھی ہے شیوخ الحدیث نے جو ہے، ٹھیک ہے، کبار علماء نے جو ہے، کیونکہ یہ تدبر ایک ایسی نعمت ہے۔ اور پھر ہم نے اس کے اندر اس کو اتنا یعنی اتھینٹک بنایا، میرا یعنی ذہن یہ تھا پی ایچ ڈی مقالات کے جو اصول قواعد ہوتے ہیں اس سے بھی سخت قواعد کے ساتھ جو ہے اسے لکھا ہے، کہ یعنی اس میں یہ نہیں کیا کہ ہم نے کسی قسم کے جو ہے جس طرح عام مترجمین اور مفسرین کرتے ہیں کہ ہم نے ایک اصول بنائے کہ ہر لفظ کا ایک ترجمہ ہوگا اور کوئی لفظ کا ترجمہ جو ہے ہر جگہ پہ اس کا تبدیل نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور اگر کوئی معنی رہ جاتا ہے تو ہم اسے بریکٹ میں ذکر کریں گے، اور مرادی ترجمہ صرف سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے جو راجح ترجمہ ثابت ہے وہ ہم نے لکھ دیا ہے، اور اس کی الگ ہم نے جو ہے وہ کلر کے ساتھ جو ہے وہ ساری اس کی پہچان کروا دی ہے۔ اس کے بعد تفاسیر ہیں۔ اب تفاسیر کے اندر کیا ہے، مختلف اقوال ہیں صحابہ کرام کے، تابعین کے، تبع تابعین کے۔ اب ہم نے یہ نہیں کیا کہ کسی ایک کا لے لیا، ہر مسلک والا اپنے جو اس کو پسند ہوتا ہے یا جو اس کے مسلک کے مطابق ہوتا ہے وہ لے لیتے، باقی چھوڑ دیتے، نہیں، جتنے بھی صحیح ہیں ہم نے سب ایک جگہ جمع کر دیے ہیں، اور اس انداز میں جمع کیے ہیں کہ آپ ایک پیراگراف میں حرفی ترجمہ، با محاورہ ترجمہ، مرادی ترجمہ سب ایک ساتھ لکھا ہوا ہے، پڑھنے والے کو محسوس ہی نہیں ہوگا کہ جو ہے نا وہ الگ الگ چیزیں پڑھ رہا ہے، ایک ہی پیراگراف کے اندر وہ ایک ہی تسلسل کے ساتھ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ روح القرآن انسائکلوپیڈیا ہے۔ آج المیہ یہ ہے کہ نہ ہماری نماز تراویح میں تدبر ہے، نہ ہمارے مدارس میں تدبر ہے، نہ ہمارے دورہ تفاسیر میں تدبر ہے، نہ اس کی طرف دھیان دیا جاتا ہے، بس فارمیلٹی ہے کہ ہم نے تدبر جو ہے وہ دورہ تفسیر پورا کرنا ہے، پارے کا ترجمہ پورا کرنا ہے، تراویح میں کھڑے ہوئے بس ہم نے رکعتیں پوری کرنی ہے، اتنا قرآن پورا ختم کرنا ہے جو ہے نا۔ یہ ہمارا جو ہے طریقہ جو ہے یہ اس طرح نہیں تھا، صحابہ کرام کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا، جو طریقہ تھا وہ میں نے بتا دیا تھا۔ تو یہ ادنا سی دعوت ہے، اور یعنی تدبر کو جو ہے قرآن کریم کا سب سے پہلا مقصد تدبر ہے۔ تجوید اور قرات ہم سیکھتے ہیں، لیکن تجوید قرات جو ہے اس کے بعد دوسری سیڑھی جو ہے وہ ترجمہ تفسیر ہوتی ہے، وہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن تدبر کی طرف ہم آتے نہیں ہیں، جو سب سے مین مقصد ہے۔ جو یہ ساری چیزیں ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم تدبر تک پہنچیں۔ تو تدبر جب تک ہمیں آئے گا نہیں، تدبر جب تک ہم سیکھ نہیں سکیں گے یہ کیا ہے، کس طرح کیا جاتا ہے،
تو تب تک جو ہے یہ ہم قرآن کریم کا جو مقصد ہے وہ اسے پورا نہیں کر پائیں گے، اور کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شکایت کریں گے۔ تو اس لیے جو ہے کوشش کریں، وقت نکالیں، کچھ نہیں چند آیات کے اوپر تدبر کرنا سیکھیں، اسے پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی جو ہے تدبر کا جو فریضہ ہے اسے ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سچی بات ہے، میں خود جب یہ تدبر کرتا ہوں تو اتنی لذت ملتی ہے، اتنی حلاوت ملتی ہے، بندہ سب کچھ بھول جاتا ہے جو ہے نا، اور اتنا سکون حاصل ہوتا ہے کہ دل کرتا ہے کہ بندہ پڑھتا رہے جو ہے نا، اور ساری دنیا سے بندہ کٹ جاتا ہے، ساری پریشانیاں، مصروفیات، سارا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے جو ہے نا، بندہ بالکل جو ہے منہمک ہو کے جو ہے وہ پڑھتا ہے جو ہے۔ تو یہ اس تدبر کی جو برکت ہے، اور یہ تدبر کی ایک ایسی طاقت ہے، ٹھیک ہے، یہ ایسی کہہ لیں اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے جو ہے نا، تو جس کے پاس یہ طاقت ہو اس کو کوئی بھی جو ہے نا کسی بھی فیلڈ کے اندر، کسی بھی مقام کے اندر وہ فیل نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن جو سیدھا راستہ ہے ہر فیلڈ کے اندر جو ہے نا صحیح اور پرفیکٹ آپ کو جو ہے نا شارٹ کٹ جو ہے وہ آپ کو یہ لے کے جانے والا ہے جو ہے نا۔ آپ کسی بھی فیلڈ کے اندر آپ قرآن کو اختیار کریں، آپ سمجھتے ہیں قرآن میں یہ چیز نہیں ہے، کسی بھی فیلڈ کے اندر ہے آپ اس کو پڑھیں اور اس میں سے اپنے وہ نکالیں، اور اگر کسی کو کوئی کسی قسم کے قرآن میں سے احکام نہیں ملتے کہ میں اس فیلڈ میں اور مجھے اس کے احکام نہیں ملتے، وہ ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ جتنا ہو سکے گا۔ میری بلکہ نیت تھی کہ ارادہ بھی تھا کہ تدبر جو ہے چلے لوگوں کو جس طرح ہو سکے، کچھ نہیں ہے تو آن لائن ہی سکھا دیا جائے تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے، لیکن وقت نے اجازت نہیں دی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی توفیق دے کہ ہم تدبر کے ساتھ جو ہے وہ قرآن کریم پڑھیں، زندگی کے اندر کچھ نہیں تو کچھ وقت نکال کر جو ہے اس طرح تدبر کو سیکھیں جس طرح جو ہے صحابہ کرام نے سیکھا تھا، اور اپنی ساری زندگی یہاں لگا دی تھی۔ قرآن حفظ کرنے پہ انہوں نے نہیں وقت لگایا تھا، لیکن تدبر کے اوپر محنت کی تھی، تدبر کے اوپر جو ہے انہوں نے اپنی ساری زندگی بسر کی تھی جو ہے نا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔